हाल है? तबीयत से ठीक है, फिट हो, फर्स्ट क्लास हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मदद से होंगे। और मैंने आपको कल बताया था कि हमने अपने घर में मिलाद मुबारक करवाया था, मिलाद मुस्तफ़ा। और नसरुल्लाह जवेद साहब के बयान का पहला हिस्सा मैंने पहली जो कल वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें डाल दिया था। और इस वीडियो के अंदर मैं उसी जनाब कारी नसरुल्लाह जवेद साहब की तकरीर का दूसरा हिस्सा आज इसमें अपलोड करूँगा। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो भी देख लें। पहला हिस्सा वो है और दूसरा हिस्सा ये है, ये पार्ट 2 है। और 2 हिस्सों में मैंने ये बयान जो है रिकॉर्ड किया था जितना मतलब मेरे से हो सका था अपने ही मिलाद पे घर पे। तो ये मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। देखें जनाब नसरुल्लाह साहब का बहुत ही नूरानी वजदानी बयान, ठीक है। और जाते जाते मैं आप सब भाइयों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है। जो भी अच्छी चीज़ होती है, बयान अच्छा हो, कि अल्फाज अच्छे हों, कि जिससे आपको लगे कि आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ है, तो आप उस पर लाइक और कमेंट्स ज़रूर दे दिया करें। क्योंकि जो वीडियो बना रहा होता है उसको थोड़ी तसल्ली हो जाती है, एतमाद हो जाता है, कि हौसला हो जाता है कि और वीडियो बनाने के लिए, और कि हाँ कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। आप जैसे दोस्त भाई ही हमें सपोर्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप बराए मेहरबानी दोस्त, अब आप सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट्स करें और सुनते हैं बयान जनाब नसरुल्लाह जवेद साहब का, ठीक है, जो बहुत ही प्यारा नूरानी वजदानी बयान करते हैं। और दूसरा हिस्सा, ठीक है। यहूदी थे, वहाँ से फिर एक आलिम के पास पहुँचे, वहाँ से फिर ईसाई मज़हब इख्तियार किया। ये सारे मज़हब फिर कराए, सारे मज़ाहिब। फिर जब उस ईसाई उस्ताद का इंतकाल होगा तो उसे कहने के उस्ताद मोहतरम मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? मेरी जो इल्म की प्यास है ना वो अभी बुझी नहीं है। मेरे समंदर में अभी मौजें जो है वो मौजजन हैं, उन्हें ठहराव नहीं आया है। मुझे किसके सुपुर्द कर रहे हो? अरे वो ईसाई कहने लगा बेटा तू ऐसा कर, यहाँ से मक्के की वादी में चला जा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत कर दिया है। जा उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। अब ये सफर करते हुए सरकार की कचहरी में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल को देखा, क्योंकि इन्हें फारसी आती थी, अरबी आती नहीं थी। तवज्जो तलब बात है, मैं सिर्फ रहमत का खासा बताना चाहता हूँ। इन्हें फारसी आती थी, वो अरबी आती नहीं थी। ये सरकार के सामने फारसी बोलने लगे और मैं बड़ा मंजर है, सरकार ऐसे ना ऐसे हाथ रख के मुझे आका यार जब बज़्म मुस्तफ़ा सजती होगी, साहबा बैठते होंगे, सरकार ऐसे साहबा होते, खुदा की कसम ऐसा मंजर हो जाता था। हम बैठते थे, हमारे सरों पे परिंदे आकर बैठ जाया करते थे। हमारी नजरें मुस्तफ़ा के चेहरे का तवाफ कर रही होती थी। बद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा कला, बस उनसे बरकतें लूट रहे होते थे। हमें दुनिया माफिया को होश नहीं होता था। जितनी देर मुस्तफ़ा करीम तशरीफ फरमा होते हम सरकार के जलवों में गुम होते। हजरत सलमान फारसी पर सरकार ऐसे अपने चेहरे पर अपने हाथ पर रखे जो है ऐसे मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, आंखें बंद करके मेरी बात को समाप्त कर रहे हैं। जब मैं गफीर है, सलमान बोलते चले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कुछ देर के बाद रसूल करीम ने निगाह खोली, अपने एक सहाबी को बुलाया, इधर आओ। वो सहाबी करीब हुआ, फरमाया जाओ वो जो फला यहूदी है ना उसे बुला कर ले आओ। अरे उसे फारसी आती है। मैं गया उस यहूदी को बुला कर ले आया। अल्लाह के रसूल के सामने वो आ गया। मेरे रसूल ने फरमाया है यहूदी, ये जो सलमान है ना इसको फारसी आती है, इसको अरबी नहीं आती। इसकी बात हमें ट्रांसलेट कर सुना, ये जो कुछ कहना चाहता है हमें बता। अब अबू बकर सिद्दीक होते में हैरान होकर सरकार को देखने लगा, ये अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? हमने तो देखा सरकार की बारगाह में बड़े बड़े जबान वाले लोग आते थे, सरकार उनको उनकी जबान में जवाब देते। आज फारसी कहते वो यहूदी जो था उसके दिल में बुग़्ज़ था, या रहमतुल्लाह, उसके दिल में बुग़्ज़ था। उसने सलमान की बात सुनी और मेरे रसूल की बारगाह में सरकार मुझे क्या कह रहे हैं? सलमान को यार सुना, ये तो आपकी तौहीन कर रहा है, आले इब्राहिम के बारे में बुरा भला कह रहा है, ये तो आपको गालियां दे रहा है।
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور سرکار نے فارسی بولنا شروع کی اور فرمایا اے نادان تو کیا کہہ رہا ہے؟ سلمان تو میری تعریف کر رہا ہے، آل ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے، اور تو ہمیں غلط بات بتا رہا ہے۔ وہ یہودی قدموں میں گر پڑا، اے محمد آپ کو عربی آتی، آپ کو فارسی آتی ہے؟ وَمَعْنَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ وہ یہودی قدم پکڑ کر بیٹھ گیا، اے محبوب مہربانی کیجئے اب مجھے بھی ایماندار کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں سمجھا، آپ سلمان کو عربی نہیں سکھانا چاہتے تھے، اس کا دل صاف کر کر اسے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ رحمت کے خاصے کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ نے رحمت جو ہمیں دی ہے، جو رحمت دی ہے، سب کچھ اس رحمت کو عطا کر دیا۔ اب اس رحمت کی مرضی وہ چاند کو توڑے، وہ ڈوبے سورج کو پلٹائے، وہ جانوروں کو آواز دے، وہ پہاڑوں سے کلمہ پڑھائے، وہ درختوں کو بلوا دے، یہ اب اس کی مرضی ہے نا جی۔ بخاری شریف کو پڑھ لیجیے، نہیں پڑھا نا جی، اس محبوب کی مرضی، وہ جیسے چاہے۔ لیکن نا یہ قرآن کی آیت نازل کیوں ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے رسول کو یہودی کہنے کہ اے محمد اگر تو اللہ کا رسول ہے نا تو یہ سامنے والے درخت کو بلا۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں درخت کو بلا، میں تو رسول اللہ نے پھر پیارے پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم نے آپ کو جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین بنایا، اشارہ تو کر دے بھیج میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ یہ بھیڑیوں کو بلواتے تو پھر کیا پرواہ ہے؟ پڑھئے نا بخاری شریف کو، لم تو لگے انگوٹھے چومنے کے حاضر ناظر کے مسئلے پر۔ جس نے انگوٹھے چومے وہ بھی کافر، جس نے نہ چومے وہ بھی کافر، جس نے سلام کھڑے ہو کر پڑھ لے وہ بھی کافر، جس نے نہ پڑھا وہ بھی کافر، جس نے تکبیر کھڑے ہو کر سن لی وہ بھی کافر، جس نے تکبیر نہ سنی وہ بھی کافر، جس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا یا علی کا نعرہ لگا دیا وہ بھی کافر، جس نے نہ لگایا وہ بھی کافر۔ ہم تو جھگڑے پڑے رہے۔ ارے اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین نے تو اپنے رسول کے ذریعے اپنی پہچان کرائی۔ سارے قرآن کو صاحب ایک دن بیان کر رہے تھے، میں حیران ہوا۔ چوسا نے جملہ کہا کہ جب رب نے اپنی توحید کی بات کی تو جب بھی مصطفیٰ کی زبان کو استعمال کیا۔ ہاں محبوب کہہ دے کل، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کل ہو اللہ احد۔ اے اللہ تو خود کہہ دینا تو میں نہیں، جب میرے یار کی باری آئے گی تو میں کہوں گا میری باری ہے تو میرے یار کہے۔ اس رب نے تو یہ وہ رحمت کا خاصہ ہے، یہ رحمت ہے، اس رحمت میں کائنات نہیں، کائنات نہیں، کائنات نہیں، 18,000 جہان، پھر زمین۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھے نا، اللہ نے شہنشاہت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی، حکومت دی، نبوت دی، رب العالمین نے شہنشاہت دی، زمین و زمان پہ حکومت ہے، پہاڑوں پر، چرند پر، درند پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، ہر چیز پر، پانی پر، جنات پر آپ کی حکومت ہے۔ یہ ساری کائنات میں ایک واحد نبی تھے اللہ نے جنہیں تمام کی تمام مملکت کا شہنشاہ بنایا، لیکن جب یار کی باری تو ہمارے محبوب وہ اور تھے، سبحان اللہ، وہ اور تھے، پیارے تو اور ہے۔ وہ چند جگہ کے لیے، چند محلے کے لیے، گاؤں کے لیے، شہر کے لیے، بستی کے لیے، پر اے محبوب تو میرا بھی رسول ہے، سبحان اللہ، تو میرا بھی رسول ہے۔ تھوڑا سا غور کرے، ایک چرواہا اپنی داستان لکھتا ہے بخاری شریف کے، سنیمہ کا خاصہ دیکھیں، چرواہا تو میں بھیڑیوں کو ریوڑ اپنا بکریوں کو ریوڑ لے کر نکلا، ایسے جنگل میں داخل ہوا تو سامنے سے ایک بھیڑی آیا، اس نے آ کر میری بکری کو اٹھایا، اس کی گردن پکڑ کر لے کر دوڑا۔ ارے وہ چرواہا پیچھے لاٹھی لے کر دوڑا، اس نے جو ہے اس لاٹھی مار کر وہ چرواہے نے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ چرواہا کہتا ہے، وہ جو ابھی یہودی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بکری چھڑائی، وہ بھیڑیا جو ہے ریت کے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، ایسے دونوں پیر آگے نکالتا ہے، انسانوں کی طرح گردن اٹھا کر جو ہے مجھ سے خطاب کیا، انسانوں کی طرح بولتا ہے کہ اے چرواہے تمہیں کتنا بڑا افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا۔ اللہ اکبر، چرواہے نے کہا کہ تو کمال کر رہا ہے، حیرت کی بات ہے کہ جانور ہو کر انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے کہا تو میرے بولنے پر حیران ہو رہا ہے، اے چرواہے جا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ وادی مکہ میں محمد رسول اللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ ابھی
یہ چرواہا کہتا ہے کہ کیونکہ ہم یہودی تھے، ہم نے حضور علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، علماء سے سنا ہوا تھا، اور ہم انتظار میں تھے کب نبی اعلان نبوت کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ اعلان نبوت کر دیا ہے تو میں تو جاتا ہوں، لیکن یہ میرا مال جو ہے ان کی نگرانی کون کرے گا؟ توجہ. بھیڑیا کہنے لگا میں ہوں نا. بھیڑیا کہنے لگا میں ہوں نا، میں نگرانی کروں گا. کہنے لگا واہ، ابھی تو کہہ رہا تھا، ابھی تو ایک بکری لے کے نکل گیا تھا، یہ ہونے تو ایک چاہ گیا، میں ہونے والا تھا، میں نگرانی کر، میں کچھ چکڑے نے. کہ نہ اللہ دی قسم ہے جے تک تو ناول سے تیرے مال دی نگرانی کرے سا. بھیڑیا کہتے ہیں، وہ چرواہا کہتے ہیں بھیڑیے نے قسم کھائی اللہ دی قسم جے تک ناول سے تیرے مال دی نگرانی کرے سا. وہ چرواہا دے میں بکریاں ہوں بھیڑیے دے سم میں لا کے ٹر پیا، ہی میں ٹردا ٹردا آگو میں کھڑ گیا، میں دیکھا نقصان کریں دے یا نگرانی کریں دے، ہی میں جھاتی جے پاتے تو دیکھا کہ بھیڑیا واقعی میرے ریوڑی چا بکری نکتی ہے. بھیڑیا دوڑ کے گئے، ان بکری جنگ چا پکڑی ریوڑے چھے گھرنا ہے تو تباہ پیا کریں گے. نگرانی کر رہا ہے نا، گھوم رہا ہے. کہتے میں مکے کی وادی میں گیا، پوچھتے پوچھتے رحمت عالم دار ارکم میں موجود تھے، حضرت ارکم کے گھر. میں سرکار کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اللہ کے رسول کے سامنے سنتا رہا. اب میری باری آگئی. مصطفیٰ کریم نے میری شاڑ انداز، مصطفیٰ کریم ہمیں آپ کیسے آئے؟ کہنے کہا اے محمد آپ نے اعلان نبوت کیا، میرے دل کرتے ہیں ایمان لے آؤں لیکن کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار نے وہ بھیڑیے کی گواہی کافی نہیں؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں نے پوچھا یا بھیڑیے کی گواہی، میں سمجھا نہیں، انجان بن بیٹھے. یہ تو بھیڑیے کی. فرمایا سبحان اللہ، ارے وہ بکری لے گیا تھا، تو نے لاٹھی مار کر چھڑائی، اس نے ڈنڈا مارا، وہ ٹیلے پر بیٹھ گیا، اس نے بات کی، اسی نے تو تجھے میرے پاس بھیجا ہے. یہ مسلمان ہو گئے. سنیے ذرا، مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے، سرکار کی کچہری بیٹھے، شام ہو گئی. یہاں سے جب رخصت ہوئے، اللہ کے رسول ہمیں جا قسم رب العالمین کی عزت کی کہ تیرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. بھیڑیے نے نگرانی کی. اب ذرا غور کی، جب یہ واپس جنگل میں پہنچے، کیونکہ اب صحابی تھے، تو جیسے جنگل میں پہنچے دور وہ سامنے بھیڑیا بکریوں کی نگرانی پر بیٹھا ہوا ہے. وہ بھیڑیا دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کے کہتے ہیں مبارک ہو، ایمان لے آئے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ کون کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے مبارک ہو، ایمان لے آئے ہو. اللہ پر جی ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، آقا کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا ہے. اب یہ چرواہا جو صحابی بن چکا ہے، اس نے 2 بکریاں نکالی، دونوں کو ذبح کیا، اس بھیڑیے کے سامنے رکھ دیا. ارے بھیڑیا کہنے کا واہ، پہلے تو ایک نہیں دے دیتے، اب 2 کہنے لگا ایک تیرے لیے اور ایک مصطفیٰ کی طرف سے. تو بھائی ان کی مرضی، وہ جانوروں کو بلوائیں ان کی مرضی، وہ پہاڑوں کو چلائیں ان کی مرضی. وہ ارے پہاڑ چلے. الحاج حبیب الرحمن چوہدری صاحب تو وہاں بہت عرصہ رہ کر ہے مدینہ منورہ میں، اور ابھی بھی یہ 3 مہینے چوہدری صاحب ابھی 3 مہینے یہ لاک ڈاؤن میں وہیں رہے، وہاں جمعے پڑھائے اور عیدیں پڑھائی اور نمازیں پڑھائی اور اذانیں دی اور وہیں رہے نا جی. تو اکرام سیدی صاحب نے بھی زیارت کی، شاہ صاحب بھی زیارت کر آئے، علامہ صاحب اور میں تو ہم تو اکٹھے حاضر میں دعا کریں پھر جلدی سے حرم کھل جائے اور ہم پھر چلے جائیں. بیگ ٹانگا ہوا، میں روزانہ اپنے بیگ کی زیارت کرتا ہوں، یقین کریں گے بیگ کی روز زیارت کرتا ہوں. اس بیگ سے کہتا ہوں پتہ نہیں کم مدینہ کھلے گا. نہیں کھلا جی، ابھی ہمارے لیے نہیں کھلا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرتا. یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہمارے کے سرکار کی کچہری سے دور ہوئے. یقین کریں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی نا جی، سرکار کی بات تو بہت دور کی بات ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی اور آپ کے وجود کو مسلح کیا گیا، ناک کان ہاتھ پاؤں پیر یہ سب کاٹے گئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کی ساری کپڑے کے اندر آپ کی میت کو اکٹھا کرایا اور ہمیں لے کر چلی. سنیے توجہ، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد پہاڑ کی طرف سے آپ کی میت کو لے کر چلے تو صحابہ فرماتے 1 2 3 نہیں،
70 صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات کو روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچانک ایسے آواز آئی جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہو, چل رہی ہو. رحمت عالم رک گئے, پیچھے مڑ کر دیکھا تو احد پہاڑ 9 کلومیٹر ہے احد پہاڑ. وہ احد پہاڑ بھی پیچھے چلتا آ رہا ہے. حضور علیہ السلام رک گئے. اے احد پہاڑ تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں ہمارے پیچھے آ رہا ہے؟ تو اس احد پہاڑ سے آواز آتی ہے, یا رسول اللہ یا تو امیر حمزہ کو میرے ساتھ دفن کر دیں, ورنہ جہاں امیر حمزہ کا مزار ہوگا میں بھی وہاں پہنچوں گا. یہ تو ایک امیر حمزہ کی محبت میں احد پہاڑ چل پڑا. اور اللہ آپ کو لے جائے, آپ جا کر دیکھیں پیچھے کی طرف سے احد پہاڑ کے ہٹنے کی جگہ وہ نشان ابھی بھی موجود ہے. احد پہاڑ میں سرکار نے جب پہاڑ پھٹ گیا تھا, سرکار جب آرام کرنے گئے تو پہاڑ کھل گیا, اس میں جگہ بن گئی, اور سرکار نے اس پہاڑ سے جا کر ٹیک لگا کر آرام فرمایا. اوپر جا کر اب بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ جائیں, میں نے خود زیارت کی, علامہ صاحب کو بھی دکھایا. رات کو احد پہاڑ میں وہ جو جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے جا کر آرام کیا تھا, رب کعبہ قسم اب بھی نور کی روشنی ہوتی ہے, دور سے واضح نظر آتا ہے, اور خوشبو تو ایسی ہے جس کی انتہا نہیں. تو یہ تو میرے رسول کے غلاموں کی عظمت ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ان کی مرضی, انہیں رحمت الہی نے اپنی رحمت خاص سے بنا کر نواز دیا ہے. محبوب یہ سب کچھ آپ کا ہے, آپ جیسے چاہیں گے, جس طرح بولیں گے, جو کہیں گے ویسا فیصلہ ہو جائے گا. ہم تو صرف آپ کی رضا چاہتے ہیں, آپ جو کہیں گے وہ کر دیا جائے گا. آپ آسمان کو کہیں, آسمان آپ کے لیے, آپ زمین کو کہیں, زمین آپ کے لیے, آپ مشرق کو کہیں, مشرق آپ کے لیے. ارے وہ حدیث یاد نہیں, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں, آپ کی دائی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے, دنیا میں آئے, تو کچھ دیر کے بعد غائب ہو گئے. حضرت آمنہ رونے لگی, غیب سے ندائی, روئیے نہیں, آپ کا بیٹا آنے والا ہے. تھوڑی دیر میں سرکار جلوہ افروز ہوئے تو غیب سے ندائی, کیا تمام مشارق دکھا دیے؟ کہ تمام مغارب دکھا دیے؟ دکھا دیے. کہ تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں؟ دے دی گئی. جس رسول کی پیدائش پر سب کچھ اس کے سپرد کر دیا گیا. یا تو حلف اٹھانے کے بعد دیتے ہیں نا جی, حلف اٹھاتے ہیں نا, وزیر اعلیٰ صاحب حلف اٹھائیں گے, وزیر حلف اٹھائیں گے, شریر حلف اٹھائیں گے, پھر اختیار ہوگا. ارے وہاں حلف کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہاں تو فرمایا پیارے سب کچھ ہی تیرا ہے.